बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज का एक अहम सवाल हमारे पास आया है जिसका जवाब देना मकसूद है। उम्मीद है कि आप हज़रात तवज्जो से समाअत फरमाएँगे और उस जवाब को भी तवज्जो से समाअत फरमाएँगे और आगे दोस्तों तक भी पहुँचाएँगे ताकि इस सवाल का जवाब उन तक भी पहुँच सके। सवाल ये किया गया है कि जनाब, इस्लाम में मर्द को तलाक़ का हक़ दिया गया है, औरत को तलाक़ का हक़ क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल अमूमी तौर पर मुस्तशरिकीन की तरफ से किया जाता है या लिबरल वग़ैरह जो हैं उनकी तरफ से, इस्लाम मुखालिफ लोगों की तरफ से सवाल किया जाता है। शूमिय किस्मत कि इस सवाल को हमारे मुसलमान माशरे के अंदर बड़ी तेज़ी से फैला दिया गया और ख़वातीन के ज़हनों के अंदर भी ये चीज़ भर दी कि देखो जी, इस्लाम ने हमारे साथ ज़्यादती की है, मर्दों को तो तलाक़ का हक़ दे दिया गया है, औरत को नहीं दिया गया। आज इसी चीज़ को समझाना मकसूद है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से समझ लें। इससे पहले कि हम इस सवाल के जवाब की तरफ जाएं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि निकाह क्या चीज़ है और तलाक़ क्या चीज़ है। देखिए, निकाह इस्लाम ने जो तरीक़ाकार दिया, ये इंसान के लिए, मर्द हो या औरत हो, उन सब की ज़िंदगी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका अता फ़रमाया है। और ये उम्र भर का रिश्ता होता है, चंद दिनों के लिए रिश्ता नहीं होता है। इस्लाम की तारीख़ से पहले कुछ अक़वाम में और आज भी बाज़ अक़वाम में आर्ज़ी रिश्ते का सिलसिला मौजूद है, लेकिन इस्लाम ने उस आर्ज़ी रिश्ते को ख़त्म किया और मुस्तकिल रिश्ते के बंधन में एक मर्द और औरत को बांध दिया। वो ख़ातून जो अजनबी होती है इससे पहले, लेकिन जब रिश्ता निकाह में आ जाती है तो उस वक्त वो ख़ातून अजनबी नहीं रहती है और उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित भी इस्लाम ने रखी। औरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्लाम ने कायदे कवानीन मुकर्रर फरमाए हैं। अगर हम अच्छे तरीके से उस पर अमल कर लें तो हमें इन चीज़ों की तरफ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये आए दिन जो तलाक़ के मसले होते हैं या सिलसिले होते हैं, इस पर हम अलग से सवाल आए हुए हैं, उनके जवाब इंशाअल्लाह पेश करेंगे, लेकिन सरदस्त जो हमारा मौज़ू है हमने उसी के ऊपर रहना है। और फिर निकाह के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वो मिशकात शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, कुतुब सियासिता के अंदर भी हदीस ये मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर, कुतुब तफासिर के अंदर भी ये हदीस मौजूद है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स ताकत रखता हो, यानी ख़र्च बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, अपने घर का ख़र्चा चलाने की ताकत रखता हो, औरत के हुकूक माशी लिहाज से भी पूरे करने की ताकत रखता हो, तो वो शादी करें, वो निकाह करें। और अगर कोई शख्स ये अखराजात पूरे करने की ताकत नहीं रखता तो अल्लाह के नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स फिर निकाह न करे जो अखराजात पूरे नहीं कर सकता है, जो औरत को उसके हुकूक नहीं दे सकता है, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता है। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे चाहिए कि वो रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े रखने से ये होता है कि इंसानी जो ख्वाहिश होती है उसको रोज़ा कंट्रोल करता है। इस वजह से अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा बेहतरीन निज़ाम अता फरमा दिया कि निकाह वो शख्स करे जो अपनी बीवी के हुकूक को अदा कर सकता है। अब आते हैं तलाक़ की तरफ। तलाक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जो जायज़ काम है, मुबाह काम है, उनमें से सबसे नापसंदीदा जो अमल है, नापसंदीदा जो काम है, वो तलाक़ का है। अल्लाह को भी ये पसंद नहीं है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये पसंद नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत बिला वजह किसी शरई वजह के बग़ैर या किसी अहम ज़रूरी वजह के बग़ैर अगर तलाक़ का मुतालबा करती हैं तो फिर वो लानत की मुस्तहिक होती है, उस पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत होती है। इसी तरह मर्द के मुतालिक है कि बग़ैर किसी वजह के अगर कोई किसी औरत को तलाक़ दे देता है तो वो भी इन्हीं सज़ाओं का मुस्तहिक बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये नापसंदीदा तरीन अमल है जिसको जो जायज़ कामों में से है, अगरचे तलाक़ देना जायज़ है। अब आते हैं तलाक़ की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, इस्लाम ने इसको क्यों रखा। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जिनको वर्गलाया जाता है तलाक़ के नाम पर वो भी समझ लें और हमारे जो भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, वो भी इसको समझ लें। देखिए, इस्लाम तलाक़ का एक माना ये है कि किसी को आज़ाद कर देना, अपने से दूर कर देना ताकि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सकें। अब इस्लाम से पहले क्या था? इस्लाम से पहले ये था कि कोई भी आदमी
کسی عورت کو جب طلاق دیتا تو وہ جب عدت گزرنے کا ٹائم باقی ہوتا تھا تو وہ واپس لے لیتا تھا طلاق کو، اور اس کے بعد اس عورت کو خرچ بھی نہیں دیتا تھا، اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا، اور میاں بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا، خام خواہ میں اس کو رکھے رکھتا، اور پھر اس کے بعد اس کو سزا دینے کے لیے نا، عورت کو ذلیل کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے پھر طلاق دے دیتا، جب وہ مہینہ گزر جاتا، 2 گزر جاتا، پھر طلاق دیتا، اور پھر جب عدت ختم ہونے لگتی دوبارہ سے اس کو واپس لے لیا کرتا تھا۔ اس طرح عورت کی تذلیل کی جا رہی تھی، عورت کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اسلام جب آیا، پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائے تو انہوں نے اس چیز کو بالکل بند کر دیا، فرمایا عورت کے ساتھ مذاق کرنا چھوڑ دو، عورت کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ اب جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، جن کو یہ کہہ کر بہکایا جاتا ہے جی وہ اسلام نے تو تمہارے اوپر ظلم کیا، طلاق مرد کے ہاتھ میں دے دی اور تمہارے اوپر طلاق کی تلوار لٹکا دی ہے، یہ ظلم ہو گیا ہے، تمہیں یہ حق نہیں دی ہے، آئیے اس کا جواب بھی ہم تلاش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی تسلی بخش پیش کیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی اکرم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی عورت کو طلاق دے گا، اگر وہ 3 طلاق اس کو دے دیتا ہے، اس کے طریقے میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 طلاق کا طریقہ کار کیا ہے۔ طلاق دے دیتا ہے عورت کو تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ جبراً اس کو اپنے پاس رکھے، کوئی حق نہیں ہے کہ عورت کے اوپر ظلم کرے اور دوبارہ وہ جاہلیت والی طلاق دے کر پھر واپس لے لیں اور وہ عورت بیچاری ساری زندگی اس مرد کی غلامی کرتی رہے۔ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب اس کو طلاق دے دو تو اچھے طریقے سے طلاق دے دو، اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں، وہ عورت، چونکہ طلاق ایک ایسی چیز تھی جو عورت کو معاشرے میں مار دیتی ہے، اس کے اندر کو مار دیتی ہے، اس کے ضمیر کو مار دیتی ہے، اس کے اوپر ایک داغ لگ جاتا ہے۔ جو اسلام سے پہلے کے معاشرے تھے اور پھر کچھ اسلام سے ہٹ کر جو معاشرے آج بھی موجود ہے، دیکھیں تو طلاق یافتہ عورت کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر اس طلاق یافتہ عورت کو، جس کو طلاق دی گئی ہے، اسلام نے آ کر اس کو عزت عطا فرمائی۔ اسلام نے فرمایا، اسلام نے آ کر، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جس عورت کو طلاق دی گئی تھی، جو سر اٹھا کر دیکھ نہیں سکتی تھی، اسلام نے آ کر اس کو سر اٹھا کر جینا سکھایا، اسلام نے آ کر اس کو حق دیا، اسلام نے آ کر اس کو انسانوں کے معاشرے میں رہنا سکھایا کہ نہیں، تم منحوس نہیں ہو، تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ تم معاشرے میں نہیں جی سکتے ہو، تمہیں حق ہے، تم چاہو تو جہاں تمہارا دل کرے تم اپنی شادی کر سکتی ہو اور اپنا نکاح کر سکتی ہو اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتی ہو۔ یہاں طلاق کے بعد اسی شوہر کے پاس لوٹ جانا اور پھر یہ سلسلہ، یہ موضوع الگ ہے، اس پر ہم الگ سے، وہ سوال بھی آیا ہوا ہے ہمارے پاس، ہم اس کا جواب دیں گے، بڑی تفصیل کے ساتھ دیں گے اور بڑی تسلی بخش جواب ہوگا انشاءاللہ، جو اس کو بدنام کیے جا رہے ہیں۔ سردست ہم اسی موضوع پر رہیں گے۔ اب آ کر عورت کو اللہ رب العزت نے یہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ وہ عزت کیا تھی کہ عورت مردہ نہیں ہے، وہ تذلیل کے لائق نہیں ہے، وہ معاشرے میں جینے کا حق رکھتی ہے اور اس کو سر اٹھا کر جینے کا حق ہے۔ تو یہاں آ کر اسلام نے اور پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اس کی مرضی کے اوپر آگے شادی کرنے کا اختیار دے دیا، نکاح کرنے کا اختیار دے دیا، اور اسلام نے یہ اسے بتا دیا کہ جس کے ظلم میں تم رہی ہو اب تمہیں اس سے آزادی مل گئی ہے، تم جا سکتی ہو اور دوسری جگہ کے اوپر نکاح کر سکتی ہو۔ اب اس کے والدین، اس کے ولی، اس کے وارث، اس کے بھائیوں میں سے کوئی، اس کے والد موجود ہیں تو وہ، یا وہ خود عورت اپنی مرضی بتا سکتی ہے کہ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، اور یہ طلاق کے بعد اس کو آزادی کا حق دے دیا گیا عورت کو کہ وہ چاہے تو وہ خود بتا سکتی ہے اپنے والد کو، اپنے بھائیوں کو بتا سکتی ہے، اگر والد یا بھائی نہیں ہے تو چچا، ماما، ماموں، ان کو بتا سکتی ہے کہ میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری طرف اسلام نے اس کے وارثوں کو بھی یہ حق عطا فرمایا کہ یہ عورت منحوس نہیں ہے، یہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہے، جینے کے قابل، اللہ نے اس کو انسان بنایا ہے، لہذا اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر کسی اچھی جگہ اس کا رشتہ، اس کی رضا پوچھ کر اس کا رشتہ کر دو تاکہ یہ اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر سکیں۔ تو یہ تو تھی وہ بات کہ جو بتایا جاتا ہے کہ اسلام کے اوپر، اسلام نے عورت کے اوپر ظلم کیا ہے جی، اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، مرد کو طلاق نہیں۔ تو اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کو بھی اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یعنی عورت اگر سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یا میرے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے ہیں، حقوق زوجیت، میرا جو شوہر ہے جس کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے حقوق ادا کر سکے، تو پھر اسلام نے اس کو حق دیا ہے،
اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ گھٹ گھٹ کر مرتی رہے، ساری زندگی اس کی غلامی میں رہے، چاہے وہ اس کے حقوق ادا نہ کریں، چاہے وہ اس کے حقوق زوجیت عطا نہ کریں، چاہے وہ اس کے جو اللہ نے حقوق پیدا بنائے ہیں وہ پورے نہ کریں، اور وہ کہے جی میں تو اس کا شوہر ہوں، میں جو مرضی آئے کروں گا۔ نہیں، اسلام نے پھر عورت کو دوسری طرف خلا کا حق عطا فرما دیا۔ مرد کو اگر طلاق کا حق دیا ہے تو عورت کو اسلام نے خلا کا حق عطا فرما دیا ہے کہ وہ جا کر قاضی وقت کے پاس، یعنی پہلے دور میں قاضی ہوا کرتے تھے جو جج کے قائم مقام تھے، آج کل جج جو ہے عدالتیں جو ہیں اسی کے قائم مقام ہیں، وہ عورت جا کر اپنا خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے کہ یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر میں اپنے اس شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے آزادی دلائی جائے۔ اس طرح قاضی پر لازم ہو جاتا ہے کہ عورت کی بات کو سن کر، جج پر لازم ہو جاتا ہے عورت کی بات کو سن کر خلا کا فیصلہ اس کے حق میں دیا جائے، تاکہ وہ خاتون اپنی مرضی سے جہاں چاہے پھر اپنا نکاح کر لیں اور اپنی زندگی گزار سکے، جہاں اس کے حقوق کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر آ گیا کہ مرد کو اگر طلاق کا حق دیا گیا تو عورت کو خلا کا حق دیا گیا۔ اب فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ عورت کو جا کر دعویٰ کرنا پڑتا ہے، مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے فوری۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ عورت کو اس طرح کا طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ مثلا صحیح بخاری شریف کہ ہم حدیث پاک پڑھتے ہیں تو پھر میں ماہرین نفسیات کی طرف بھی آ جاتا ہوں، اس طرف بھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں مختصراً تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اب صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا جو بے حوصلہ ہونا ہے اس کے بارے میں، اور پھر عورت کا ناشکرہ ہونا ہے شوہر کے بارے میں یا مرد کے بارے میں، تو وہ بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی بھی اگر مرد عورت کے حقوق ادا کرتا رہے، اسے دیتا رہے، تو بالآخر اگر تھوڑی بہت بھی بات ہو جائے تو آخر میں عورت یہ کہتی ہے میں نے تو تجھ سے کوئی خیر نہیں پائی، میں نے تو تجھ سے کوئی بھلائی نہیں پائی۔ یعنی عورت کے اندر صبر نہیں ہوتا ہے، تحمل اس طرح کا نہیں ہوتا ہے جس طرح کا مرد کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ دوسری وجہ ماہرین نفسیات کی روشنی میں اور جدید سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں ادارہ دائرۃ المعارف کے اندر جو لکھا گیا اس کے اوپر عورت کے متعلق، وہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے، اور جدید جو سائنسدان ہیں ان کے اقوال کی روشنی میں، ماہرین نفسیات کی روشنی میں، انہوں نے کہا جی مرد کے مقابلے میں عورت کی جو دماغی قوت ہوتی ہے 1/3 ہوتی ہے، اور دوسری طرف حوصلے کی جو بات کی ہے، تحمل کی، برداشت کی، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ 1/4 ہوتی ہے۔ یعنی اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ مرد کو اللہ رب العزت نے جو دماغی قوت دی ہوتی ہے وہ 1/3 عورت کے مقابلے میں اس کے اندر زیادہ ہے، 1/3 عورت کے اندر یعنی کہ کم ہے، اور اسی طریقے سے تحمل برداشت عورت کے اندر 1/4 کے حساب سے مرد اور عورت کے اندر فرق ہے۔ اس وجہ سے عورت چونکہ جلدی کرتی ہے، اگر عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا جاتا تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے جن لوگوں کی ہم پیروی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ورغلایا جاتا ہے عورت کے حقوق کے نام پر، جتنا عورت کے حقوق، اس پر بھی ہمارے پاس سوال آیا ہوا ہے، ہم الگ سے اس کے اوپر جواب دیں گے انشاءاللہ کہ عورت کو اسلام نے حقوق کیا دیے ہیں۔ کاش مسلمان عورت ان اپنے حقوق کو سمجھ لیتی تو پھر ان مغرب زدہ لوگوں کے پیچھے یا مغربی لوگوں کے پیچھے نہ بھاگتی اور نہ دوڑتی۔ اب ذرا غور کیجئے، میں تھوڑا سا آپ اس کو مغرب کے معاشرے کی آپ کو میں مثال تھوڑی سی آپ دے دیتا ہوں۔ مثلا انگلینڈ کے اندر ہم دیکھتے لیتے ہیں 1960 کے اندر وہاں عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ان کا آزاد معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت ان کے اندر جو شرع طلاق تھی، سال کے اندر 10,000 طلاقیں ہوئیں، ایک سال کے اندر 10,000 طلاقیں ہوئیں۔ پھر 1971 کے اندر آ کر عورت کو طلاق کا حق دے دیا گیا کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اسی طرح عورت بھی طلاق دے کر چلی جائے، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کیا جائے جی عورت کو بھی طلاق کا اسی طرح حق ہونا چاہیے۔ تو اب ذرا نقصان سن لیجئے گا، بربادیاں کیسے ہوئی ہیں ان کی، اور وہاں تباہی کیسے ہو رہی ہے، بچے کیسے دربدر ہو رہے ہیں اور عورتیں کیسے دربدر ہو رہی ہیں، یہ ذرا سن لیجئے گا۔ رپورٹ انہی کی لکھی ہوئی رپورٹ 1971 کی، وہ کہتے ہیں سالانہ جو طلاق کی اوسط آئی 1960 کے مقابلے میں، 1960 میں سالانہ جو طلاق کی اوسط تھی وہ 10,000 تھی، اور پھر جب طلاق کا حق دے دیا گیا تو وہاں اس وقت 10,000 گھرانے ویران ہو رہے تھے، الگ الگ ہو رہے تھے، بچے دربدر ہو رہے تھے۔ لیکن 1971 کے بعد جو پھر سالانہ رپورٹیں آنا شروع ہوئیں تو وہ کہتے ہیں 5,50,000 سالانہ کی اوسط سے وہاں طلاق ہونے لگ گئی، وہاں عورتیں مردوں کو طلاق دے کر چلی جانے لگیں۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ میں اس کو آپ تھوڑی سی بتاتا ہوں، تھوڑی سی میں نے پہلے آپ کو بتائی، اس پر اگر آپ غور فرمائیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں،
میرے بھائی، میرے بزرگ اور میرے نوجوان اگر اس پر غور کریں تو ذرا غور کیجئے گا. میں نے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتایا وجہ کیا ہے کہ عورت کے اندر وہ قوت برداشت نہیں ہوتی ہے. عورت کے اندر معاملات کو سلجھانے کے لیے وہ قوت نہیں ہوتی جو مرد کے اندر ہوتی ہے. اس لیے مرد کو یہ اختیار دیا گیا تاکہ وہ سوچے. اب عورت اگر اس کو جیسے حق دے دی جائے، ابھی اسی مغربی معاشرے کی میں آپ کو مثال دوں، اس میں سے ایک واقعہ میں نے پڑھا جدید کتب کے اندر، اس کے اندر لکھا گیا ایک عورت اس وجہ سے جج کے پاس چلی گئی طلاق لینے کے لیے انگلینڈ کے اندر. اس وجہ سے وہ طلاق لینے کے لیے چلی گئی، جی میں اپنے اس عورت کو طلاق دیتی ہوں، یہ ڈاکومنٹ سائن کیے جائیں، میں اس کو فارغ کرتی ہوں. تو جج نے پوچھا کس وجہ سے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک کتا رکھا ہوا ہے اور میرے شوہر کو کتا پسند نہیں ہے، اس وجہ سے میں اپنے شوہر کو طلاق دیتی ہوں. اب بتائیے جب اس مقام تک عورت کی سوچ چلی جاتی ہے تو پھر اگر یہ طلاق کا حق اسلام عورت کو دے دیتا تو اسلام نے عورت کی عزت کا تحفظ کیا ہے یا عورت کی عزت کا نقصان کیا ہے؟ عورت کو تحفظ دیا اسلام نے تاکہ اس کا گھر قائم رہے، کوشش کی گئی. اب طلاق کا جہاں تک معاملہ ہے اس کو الگ سے بھی سوال آئے ہوئے ہیں، ہم ان کا جواب دیں گے، لیکن یہاں آخر میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہیں بھی کسی بھی جگہ کے اوپر بیک وقت طلاق دے دو. اسلام نے تو طلاق کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دو. جو احسن طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ ہے کہ جب عورت طہارت سے پاک ہو جائے، اس طور کے اندر جب اس کے ساتھ اس کے شوہر نے وہ جمع نہ کیا ہو، مجامعت نہ کی ہو، صحبت نہ کی ہو، تب وہ طلاق دے. پھر ایک طلاق دینے کے بعد انتظار کریں، چھوڑ دیں، پھر دوسری طلاق دوسرے مہینے میں جا کر دے. اگر نہ دے تو بہتر ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں دے گا تو اس کے پاس رجوع کا حق باقی رہے گا، دوبارہ نکاح کرنے کا حق باقی رہے گا. پھر تیسری طلاق تیسرے مہینے میں جا کر دے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بیک وقت طلاق دے دے، ایسا کہیں بھی اسلام نے نہیں کہا ہے. ہاں اگر کوئی ایک اس طریقے کو غلط استعمال کر دیتا ہے، اب ایک آسان طریقہ تو یہ ایک طلاق صرف دی جائے، ٹھیک ہے نا، اور پھر حسن طریقہ جو ہے طلاق کا، یعنی اس سے بہتر طریقہ جو سب سے بہتر ہے وہ حسن ہے، اور پھر اس سے نیچے کا درجہ ہے وہ حسن کا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک طلاق دی جائے. اور پھر اس کے بعد جو برا طریقہ ہے طلاق دینے کا، اگرچہ طلاق ہو جائے گی جسے طلاق بدعت بھی کہتے ہیں، کہ اگر طلاق دے دی جائے تو وہ اگرچہ خلاف شرع طریقہ ہے، اسلام نے جو حکم دیا اس کے مطابق نہیں ہے، یعنی بیک وقت کسی کو طلاق دے دینا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت غصے کا اظہار فرمایا. مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک شخص نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ کیا مذاق بنا لیا ہے تم نے، جبکہ میں یعنی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہوں. جب یہ طریقہ نہیں ہے تو پھر بیک وقت 3 طلاقیں کیوں دی اس نے؟ لیکن ان طلاقوں کو منسوخ نہیں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. طلاقیں تو واقع ہو گئیں. اب طلاقیں جب واقع ہوں گی تو پھر بھاگتے پھرتے ہیں کہ جی وہ ہم نے 3 طلاقیں دیں جی، اب کیا کریں جی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ آگے یہ ہمارے پاس سوال آئے، اس کا جواب الگ سے میں دوں گا. لیکن یہ بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے طریقے سے طلاق دینے کا طے رکھا ہے کہ ہر مہینے ایک طلاق دیں، تاکہ مہینہ گزرنے سے پہلے ہو سکتا ہے میاں بیوی کے ذہنوں میں کوئی خیال آ جائے، وہ پھر آپس میں صلح کر لیں. پھر دوسرے مہینے طلاق نہ دیں، پھر بھی انتظار کریں، طلاق دوسری خود بخود واقع ہو جائے گی، شوہر دے یا نہ دے. ایک طلاق دینے کے بعد اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے مہینے میں اس نے طلاق نہیں دی، طلاق خود بخود واقع تو ہو گئی، مگر دوسرے مہینے کی مدت گزرنے سے پہلے اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں صرف نکاح کر لیں گے، اس عورت کو کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کرنا پڑے گا. اس لیے ہمیں اسلام کے فلسفہ طلاق کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں ایک تو طلاق بہت برا عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور بلا وجہ طلاق طلب کرنے والی عورت پر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت کی گئی ہے. اسی طریقے سے مرد کے لیے وہ سزا ہے کہ بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے خام خواہ میں عورت کو طلاق دے دینا یا اس کو اذیت دینا، طلاق نہ دے دینا، کسی اور جگہ بٹھائے رکھنا، اس کے میکے میں بٹھائے رکھنا، اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی مسائل کو اور اس کے فلسفے کو اور شرعی مسائل کو، ان کے فلسفے کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سمجھتے نہیں ہیں، دوسرے ہمیں جس طرف لگا دیتے ہیں ہم اس پر چل پڑتے ہیں. امید ہے کہ یہ جو آج طلاق کا مسئلہ ہمارے پاس سوال آیا ہوا تھا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس دوست نے
اور ایک بہن نے جو سوال بھیجا ان کی وجہ سے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے گا اور بہت سے لوگوں کا اس کے اندر فائدہ ہوگا۔ ہماری آپ سے درخواست یہ ہے، ہمارے لیے آپ دعا کرتے رہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین کی اسی طرح خلوص سے خدمت کرتے رہیں، آپ کی خدمت کرتے رہیں، آپ تک شرعی مسائل اپنے پہنچاتے رہیں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں، اور دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو یہ بھیجیں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پلیٹ فارم سے اسلام کا صحیح پیغام پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بچیوں کے گھروں کو آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر کو برباد نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کے گھر کو اجڑنے نہ دے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بیٹی کے اوپر طلاق کا داغ نہ لگنے دے۔ اللہ رب العزت اس برے عمل سے ہم سب کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بچیوں کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔